देख रहे हैं सकिंग यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं जिसमें बात करें, सबसे चलते हैं सीधा नेशनल टॉपिक्स पर। तो आज नेशनल टॉपिक्स हमारे टॉपिक में बहुत ही अहम होंगे। उसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक देखेंगे वो ये देखेंगे कि पीडीएम को जो कल बन्नू में जलसा हुआ उस वाले से हम नजर दोहराएंगे। उसमें जो मौलाना फजल ने क्या तकरीर की और फिर दीगर जमातों ने क्या तकरीर की, और उसमें हम ये भी देखेंगे मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो थे वो इस जलसे में क्यों नहीं आए, बन्नू जलसे में। और एक और चीज़ इसमें थी कि इस जलसे में तालिबान के झंडे में नजर आए, और इसके अलावा पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी हमें सुनाई दिए इस जलसे में। और ऐसी शर्मनाक किस्म की तकरीरें की गई जिसको अगर हम क्या अब उसका नाम दें हम, तो अब मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि मौलाना फजल जो हैं कभी कभी वो उन नॉन स्टेट एक्टर्स के आला कार बनते जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान की तबाही चाहते हैं, खुदा न खास्ता पाकिस्तान का अमन सुकून बर्बाद करना चाहते हैं। तो इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ये तकरीर क्यों की गई, इनका बुनियादी मकसद क्या था, और फिर क्या सिर्फ एक ही वैसे मकसद आपको सबको पता है, लेकिन उसमें हम देखेंगे इसके पता मकसद क्या थे इस जलसे के और क्या वो हासिल करना चाहते हैं। तो ये भी हम नज़र दोहराएंगे। और जो दूसरी सबसे अहम चीज़ है वो हम देखेंगे कि जो कोयटा में भी जो हज़ाराबादी जो भी धरना दिए हुए है, जो उनको चौथा रोज़ है, तो उसमें उनके क्या मुतालबत है, उनकी क्या मुतालबत है, और उसमें वो क्या चाहते हैं, और वो अभी तक जो है मामला जो है वो क्यों इसमें वहाँ पे अटका हुआ है, और मुज़ाहरा जो अभी तक क्यों जारी है। उसमें इस पर भी नजर आएंगे कि इसमें जो सियासत की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, उसको भी हम देखेंगे कि, और ये भी देखेंगे कि इस मामले को दुश्मन मुल्क जो है वो कैसे इसको हवा दे रहा है और इसको कैसे भड़का रहा है, तो इसको भी हम नजर आएंगे। उसके अलावा जो तीसरा सबसे अहम टॉपिक है वो हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की जो मौजूदा जियो स्ट्रेटजिक सूरत हाल है वो बहुत ही अहम है, और इसमें पाकिस्तान को इंतहाई मुताहन रहने की ज़रूरत है, इंतहाई होशियार और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, और ताकि क्योंकि दुश्मन जो है वो मल्टीपल जो है वो हमले कर सकता है। सिर्फ ये नहीं कि वो ज़मीनी फ़िज़ाई या बहरी हमले करे, वो नज़रियाती हमले भी कर सकता है, वो आपके आइडियोलॉजी पे भी हमले कर सकता है, वो आपके क्या कहते हैं कि प्रॉक्सी से भी हमला कर सकता है। तो इस वजह से पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर बाखबर रहना चाहिए और दुश्मन की हर मुँह पे नज़र रखनी चाहिए, और दुश्मन को उसी वक्त मुँह तोड़ जो क्विक रिस्पॉन्स जो है वो जवाब देना चाहिए और कैलकुलेटेड जवाब देना चाहिए। तो इस वजह से हम ये भी देखेंगे कि जो इंडिया जो है वो सब क्या प्लानिंग कर रहा है और उसके आगे क्या इंटेंशंस हैं इस वाले से, और वो क्या आगे वो करने जा रहा है। तो इस वाले से अब हम चलते हैं इंटरनेशनल बहुत ही अहम टॉपिक्स है। उसमें हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो वो तो रौला पा दिया, उन्होंने उनका जो कहना था कि जी मैं तो इन इलेक्शन को नहीं मानता, और मैं देखता हूँ कि ये इलेक्शन कैसे जो बाइडेन जो है वो कैसे सदर बनता है और कैसे उसकी हलफबर्दारी तकरीब मुनक़िद होती है। तो कल 6 जनवरी थी, तो जैसे कि मैंने पहले पिछली वीडियो में बता दिया था आपको, 6 जनवरी को जो था वो बहुत ही अहम ऐलान मतवक्का था कि उसमें ऐलान किया जाता था, माइक पेंस ने ऐलान करा था इलेक्ट्रॉनिक वोट्स के काउंटिंग के बाद कि जी जो बाइडेन साहब जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब हो चुके हुए हैं, और उसके बाद फिर जो बाइडेन साहब ने 20 जनवरी जो था या 21 जनवरी जो था वो जाके हल्फ उन्होंने उठाना था। तो कल चूँकि 6 जनवरी थे तो वहाँ पे कल कांग्रेस के सेनेट का जो इजलास था वो जारी था, जहाँ पे वोट काउंटिंग जारी थी, इलेक्टोरल वोट्स की काउंटिंग जारी थी। तो उसमें वहाँ पे फिर ट्रंप के जो हामी थे वो पहले ही बड़ी तादाद में जो थे वो कैपिटल हिल में जमा हो चुके हुए थे, कैपिटल हिल के बाद जमा हो चुके हुए थे। तो वहाँ पे पुलिस का बड़ी तादाद मौजूद थी वहाँ पे उनको रोकने के लिए, लेकिन चूँकि आवाम की मुजाहिरीन की बड़ी तादाद थी, ट्रंप के सपोर्टर्स की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी, तो ट्रंप के सपोर्टर्स ने फिर धावा बोल दिया और उस बिल्डिंग के ऊपर, सेनेट की बिल्डिंग के ऊपर, और वहाँ पे फिर उन्होंने पुलिस के हसाल को तोड़ते हुए वहाँ पे उन्होंने जो सेनेट की बिल्डिंग थी, कैपिटल हिल की जो बिल्डिंग थी उस पर कब्ज़ा कर लिया, उसका मुहासरा कर, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया, और वहाँ पे फिर उनकी जो कार्रवाई थी कि वोट काउंटिंग की जो उसका ऐलान करना था माइक पेंस साहब ने वो फिर मुलतवी करना पड़ा उनको, और उन्होंने कहा कि जी इस कार्रवाई को जो है वो मुलतवी किया जाता है। और इस तसादुम में जो था वो एक ख़ातून जो थी वो शदीद ज़ख्मी हुई, और फिर उनकी गर्दन पे जो थी वो बुलेट लगी थी। तो फिर इसी तरह जो क्या कहते हैं कि मामला जो था वो इंतहाई गंभीर और ख़राब हो चुके हुए थे, जिसके बाद जो अमेरिकी सदर जो बाइडेन साहब जो थे वो फिर उनको फिर मैदान में आना पड़ा, और फिर उन्होंने आके एक बयान दिया, फिर जिसके बाद ट्रंप ने भी आके मीडिया पर बयान दिया कि प्रोटेस्ट जो है वो आपस में घर में चले जाएँ और मामला को जो है वो पूरा मन रखें। तो इसी तरह हम चलते हैं सीधा नेशनल टॉपिक्स बहुत ही अहम टॉपिक्स थे। तो उसमें हम देखेंगे कि कल जो पीडीएम का बन्नू में जलसा हुआ था वो बहुत ही अहम जलसा था, और लेकिन उसमें क्या ऐसी तकरीरें हुई, उसमें क्या ऐसे मुखालिफ तकरीरें हुई, और मौलाना फजल जो थे वो इतने ज़्यादा आगे चले गए हुए हैं, इतनी ज़्यादा एंटी स्टैब्लिशमेंट एंटी स्टेट बातें तकरीरें करते हैं कि जिसके बाद
ان کا تو ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ وہ اشتعال دلائیں، وہ غصہ دلائیں، وہ کسی طرح سے انٹیمیڈیٹ کریں، کسی طرح سے ان کو بھڑکائیں ان اداروں کو کہ وہ کوئی ایکشن لیں، کوئی ایسا ایکشن لیں جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ہو، کوئی ایسا ایکشن لیں جو کہ جو سسٹم کی بنیادیں ہلا دے، جو کوئی ایسا ایکشن ہو جو کہ اس پورے نظام کو لپیٹ دے۔ تو مولانا فضل الرحمان کی پوری کوشش ہے کہ وہ اپنی ان تقریروں کے ذریعے جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ کر دیں۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سمجھدار ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے کس وقت کیا کام کرنا ہے اور کس ٹائم پہ کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ تو اس والے سے جہاں تک بات رہی کہ یہ چیزیں جو مولانا فضل جاتے ہیں تو یہ تو بالکل نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہوں گی، کیونکہ یہ اب پاسبل نہیں ہے ان سینیریو میں، اور وہ اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان کی اگر اگر مولانا فضل الرحمان کی اپنی کریڈیبلٹی ہوتی تو شاید پھر کوئی سوچتا تھا کہ شاید یہ دیکھیں یہ واقعی یہ کلین صاف ستھرا سیاستدان ہے، یا کہ اپنے پر کوئی الزامات نہیں ہیں، تو یہ جو بات کر رہا ہے شاید اس میں کوئی صداقت ہے، لیکن ان کے اپنے اوپر اربوں روپے کی بے نامی اثاثوں کے الزامات ہیں، تو مبینہ الزامات ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ کہ کیا ان کے ان چیزوں کے اوپر کیا ان کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی آپ کو نظر آتی ہے، تو وہ جو پھر جب اس طرح کے مطالبہ کرتے ہیں تو اس طرح کے مطابق ان کے منہ سے سن کے پھر ہنسی آتی ہے۔ تو اسی طرح پھر جب وہاں پہ ریاست مخالف تقریریں ہوئیں اور وہاں پہ جو پاکستان مخالف خدا نخواستہ استغفار وہاں پہ جب ریاست مخالف اور پاکستان مخالف جب نعرے لگے تو ان کا سن کے انتہائی دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اور ریاست جو ہے یہ کڑوے گھونٹ پی رہی ہے، لیکن یہ بات روز اول کی طرح عیاں ہے کہ ریاست جب اپنی رٹ بحال کرے گی تو پھر وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ آگے کون شخص ہے، چاہے وہ ایک سیاستدان ہے، چاہے وہ ایک جو مرضی ہے، تو وہ پھر ریاست اپنی ریٹ جو ہے وہ بحال کرے گی، اور اس کے اثر میں جو بھی آئے گا اس کو پھر جو ہے وہ اس کا سوایہ پھر لازمی ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر ریاست جو ہے اپنی ریٹ جو ہے مکمل طور پہ اسٹیبلش کرے گی، اور کسی بھی صورت جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ ان عناصر کو جو ہے ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اور ان دوسرے جو لوگ افراد ہیں ان کو جو ہے وہ کسی طور پہ موقع نہیں دے گی کہ وہ ریاست کا امن و سکون برباد کریں، ریاست کے معاملے میں ریاست کے معاملات کو جو ہے وہ خراب کریں، اس میں جو ہے دخل اندازی کریں یا اس کو ملک میں انتشار اور تشدد پھیلانے کی کوشش کریں۔ تو ریاست اس وقت بہت بڑے صبر تحمل کا مظاہرہ کری ہے، اور اس والے سے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان اہم شخصیات کو جو کہ اس والے سے جو بے پناہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا وہ کم ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے ان عناصر کی جو کہ یہ ریاست مخالف تقریریں کرتے ہیں، ریاست مخالف نعرے لگواتے ہیں، پاکستان مخالف نعرے لگواتے ہیں، طالبان جھنڈے لے کے آتے ہیں جلسوں میں، تو ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ ریاست کے اندر ایک قانون کی بالادستی نظر سب کے سامنے ہو، اور دوسرا یہ کہ ان کو جو ہے وہ ایک پراپر طریقے سے جو ہے وہ ان کو بے نقاب کیا جائے، اور ان کو قرار واقعی جو ہے وہ سزا بھی دی جائے، تاکہ ریاست کے لوگوں کو اندر احساس ہو کہ ریاست جو ہے وہی طاقتور ہے، وہی بالاتر ہے، اور وہ جو ہے اپنی عوام کا تحفظ اور جو دفاع ہے وہ ہر قیمت پہ جو ہے وہ یقینی بنائے گی۔ تو اس والے سے پاکستان جو ہے کسی طور پہ بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جو ہے وہ پاکستان میں مداخلت کی یا پاکستان میں جو ہے وہ گمراہ کن یا پاکستان میں جو ہے وہ تشدد مظاہروں کی اجازت جو ہے وہ نہیں دے گی۔ تو اسی طرح پھر بندوں میں جلسے کی اہم بات یہ تھی کہ اس میں مریم نواز اور اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تھے وہ اس جلسے میں شریک نہیں ہوئے، اور ان کو شاید یہ پہلے سے پتہ تھا کہ یہ کام کرنے والے ہیں، اور یہ تقریریں کرنے والے ہیں، یہ نعرے لگانے والے ہیں، تو پھر شاید اس وجہ سے انہوں نے اس جلسے میں شرکت سے معذرت کر لیا، اس میں شرکت سے گریز کیا، اس جلسے میں شرکت سے۔ تو اس والے سے دیکھا جائے تو بنو کا جلسہ بہت ہی فلاپ جلسہ تھا، بہت ہی یعنی کہ ایک طرح سے کہتے ہیں کہ مایوس کن جلسہ تھا، اور اس میں جو ویسے تو بہت ہی انتہائی شرمناک قسم کی یہ تقریر تھیں، اور اس میں انتہائی شرمناک قسم کے نعرے جو تھے لگوائے گئے تھے۔ تو اس کے پیچھے کون تھا تو وہ سب کو پتہ ہے، سب کے سامنے عیاں ہے کہ یہ نعرے کون لگواتا ہے، ان کے پیچھے فنڈنگ کون کرتا ہے، اس کے پیچھے پورا نیٹ ورک کون چلاتا ہے، یا اس کو پیچھے کون ہے، تو سب کو پتہ ہی ہے، ظاہر بات ہے۔ تو بقیہ جو ہے وہ ایکشن لینا تو جو ان کا کام ہے، جو کرتا رہے ہم تو، لیکن ریاست جو ہے وہ ہر یعنی کہ
بہت یعنی کہ صبر تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ ملک میں جو ہے وہ شاید یہ لوگ جو ہیں وہ راہ راست پہ آ جائیں, شاید یہ لوگ جو ہیں وہ راہ ہدایت اختیار کر لیں, یا شاید یہ لوگ جو ہیں وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ آخری وقت تک کھلا رہتا ہے. تو اس سلسلے میں صرف دیکھنا یہ باقی ہے کہ اس بات کا تعین ہونا باقی ہے کہ کیا یہ لوگ واپس پلٹ سکتے ہیں نہیں. تو اب جب بات کرتے ہیں کوئٹہ میں ہونے والے مظاہروں کے اوپر, تو اس میں ہوا کچھ تھا کہ مچ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا تھا بلوچستان میں, جس میں بھارتی اسپانسرڈ یعنی کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را اسپانسر جو تھے وہ دہشت گردوں نے حملہ کیا, اور وہاں پہ تقریباً 11 کارکنوں کو جو تھا وہ وہاں پہ انہوں نے شہید کر دیا, جن کا تعلق جو تھا وہ ہزارہ برادری سے تھا. تو اس والے سے یہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا, اور اس میں انتہائی بے دردی سے ان کو جو تھا بے رحمانہ طریقے سے جو تھا وہ ان کو تشدد کر کے جو تھا وہ قتل کیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا. تو اس والے سے جو تھا وہ ریاست جو تھی وہ اس والے سے انہوں نے فوری طور پہ ایکشن لیا. اس میں وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو تھے فوری طور پہ وہ ہزارہ برادری کے پاس گئے, کوئٹہ گئے, اور وہاں پہ انہوں نے ان سے اظہار تعزیت کیا. وہاں پہ انہوں نے ان کے مطالبہ سنے اور ان کو یقین دہانی کیا کہ ان کو مطالبہ جو ہے وہ لازمی ان کے مطالبہ جو غور کیا جائے گا, بلکہ ان کے مطالبہ کو ہر ممکن حد تک جو ہے ان کو پورا کیا جائے گا اور ان کو جو ہے وہ زیادہ تک پہنچایا جائے گا. تو اس والے سے پھر لیکن مظاہرین جو ہیں وہ ابھی احتجاج کر رہے ہیں, احتجاج ان کا حق ہے, لیکن جو پی ایم عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ یہ کوئٹہ کا دورہ کریں گے, اور وہاں پہ وہ ہزارہ برادری سے ملاقات کریں گے, اور ان کے مطالبات ان کے پتہ ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں, ان کے جائز مطالبات, ان کے مطالبات کو جو حل ممکن حد تک جو ہے وہ ان کو پورا کیا جائے گا, اور ان کے اوپر جو ہے مکمل طور پہ عمل درآمد بھی کیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی کوئٹہ آیا تھا, ہزارہ برادری کے پاس آیا تھا, ان کے ساتھ کھڑا ہوتا, تو آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کل بھی ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا, اور ہمیشہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے پاس ساتھ ہی ہوں گا. اور صرف ان سے اپیل یہ ہے کہ وہ ریاست یعنی کہ جو دشمن ملک کے جو ایجنڈا ہے اس کو ناکام بنائے, یعنی کہ جو انڈیا اس وقت اس کو مظاہرے کو جو ایکسپلائٹ کر رہا ہے, یا اس کو جو وہ ایک دوسرا رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کو اس کی نفی کریں اور اس کو منہ توڑ جواب دیں دشمن کو, انڈیا کو, کہ ہم پاکستانی متحد ہیں اور پاکستان کے لیے ہمارا تن من دھن سب کچھ قربان ہے. ہم پورے طور اپیل کرتے ہیں اپنی ہزارہ برادری سے کہ ہر پاکستانی جو ہے ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑا ہے, اور ان دکھ کی گھڑی میں ان کے شانہ بشانہ ان کی تکلیف میں برابر کا شریک ہے. اور ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان میتوں کو جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہ دفنا دیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ دشمن کو لازمی طور پہ منہ توڑ جواب دیں کہ تو دشمن کا ایجنڈا یا دشمن کا نظریہ جو ہے وہ کسی بھی طور پہ پاکستان میں نہیں چلنے دیا جائے گا, اور نہ ہی پنپنے دیا جائے گا, اور اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا جائے گا. کیونکہ دشمن جو ہے وہ چاہتا ہی یہ ہے کہ ہمیں تفریق پیدا کرے, ہمیں انتشار پیدا کرے, ہمیں نفاق پیدا کرے, ہمیں دوریاں پیدا کرے, ہمیں اختلافات پیدا کرے. لیکن ہم پاکستانی تھے, پاکستانی ہیں اور پاکستانی رہیں گے, اور پاکستان ہی ہمارا وطن ہے, اور پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور دشمن کسی بھی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کو موقع نہ دیں. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے, بلکہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دیں, اور دشمن کے ان چالوں کو سمجھیں, ان کو تدارک کریں ان کا, اور ان کو ناکام بنائیں. کیونکہ فوج کبھی بھی عوام کی مدد کے بغیر, عوام کی حمایت کے بغیر جو ہے وہ جنگ نہیں جیت سکتی. تو یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ دشمن کے خلاف سیسہ بلائی ہوئی دیوار بنیں, ان کو منہ توڑ جواب دیں, ان کی ہر چال کو ناکام بنائیں, ان کے خلاف یعنی کہ سینہ سپر ہو جائیں. تو یہ میسیج ہے میرا ہزارہ برادری کے لیے. بقیہ ہر پاکستانی جو ہے وہ ان کے دکھ کی کڑی میں ان کے ساتھ شریک ہے, ان کی کڑی میں ان کے ساتھ شریک ہے, اور ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے. تو اسی سے چلتے ہیں انٹرنیشنل ٹاپکس. انٹرنیشنل ٹاپکس ہمارے پاس بہت ہی اہم ٹاپکس ہیں. اس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے امریکہ میں جو ہے وہ انی پا دی ہے, سوری امریکہ میں جو ہے اس وقت انہوں نے کیا کہتے ہیں اندھیر مچا دیا, اندھیر نگری کر دی ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ اس وقت ہوا کچھ کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو نے بتایا تھا کہ 6 جنوری کو بہت ہی اہم دن تھا, تو وہاں پہ سینٹ میں جو تھا وہ کاؤنٹنگ ہونی تھی الیکٹرل ووٹس کے. وہاں پہ پھر جو مائک پینس تھے, جو نائب صدر تھے امریکہ کے, انہوں نے اعلان کرنا تھا کہ جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ صدر جو ہیں وہ منتخب
امریکہ کے اگلے صدر جو ہیں وہ منتخب ہو چکے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد پھر جو بائیڈن صاحب نے جو تھا وہ 20 یا 21 جنوری کو جو تھا وہ حلف اٹھانا تھا جا کے وائٹ ہاؤس میں. تو اس میں پھر ٹرمپ کے سپورٹر جو تھے وہ پہلے ہی جمع ہو چکے تھے ٹرمپ کی کال کے اوپر. ٹرمپ نے پہلے کال دے دی ہوئی تھی کہ وہ جمع ہو جائیں واشنگٹن ڈی سی میں. تو ٹرمپ کے ہزاروں کے سپورٹر جو تھے وہ واشنگٹن ڈی سی میں جمع ہو گئے. وہاں پہ جا کے انہوں نے جو سینٹ کی بلڈنگ تھی کیپٹل ہے اس کا گھیراؤ کر لیا اور وہاں پہ انہوں نے پھر ان کے ساتھ پولیس کے ساتھ مظاہرے. اور حالانکہ پولیس کی کافی بڑی تعداد جو تھی وہاں پہ موجود تھی اور وہاں پہ انہوں نے کافی پوری بلڈنگ کا حصار میں لیا ہوا تھا. لیکن مظاہرین کی تعداد بھی پولیس کی تعداد سے بہت زیادہ تھی. تو مظاہرین جو تھے وہ اس رکاوٹوں کو پولیس کے حصار کو توڑتے ہوئے بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئے. شیشے توڑ دیے انہوں نے. پھر وہ بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے کافی توڑ پھوڑ کی کافی نعرے بازی کی. اور پھر اسی دھنگا مشتی میں جو تھا وہ ایک خاتون جو تھی وہ زخمی ہو گئی پولیس کی فائرنگ سے. اور پھر وہاں پہ ایک پورا ہی ایک کیوس کا ماحول تھا, انتشار کا ماحول تھا, تشدد کا ماحول تھا. اور پھر مظاہرین جو تھے وہ اس بلڈنگ کے اندر داخل ہو گئے, اس کمرے کے اندر داخل ہو گئے جہاں پہ ووٹ کاؤنٹنگ ہو رہی تھی. وہاں پہ پھر امریکہ کی سیکرٹ ایجنسی نے فوری طور پہ تمام سینیٹرز کو اور تمام مائک پینس نائب صدر کو بھی وہاں سے ریسکیو کر کے وہاں سے لے گئے بلڈنگ سے باہر. اور پھر اس کارروائی کو جو تھا جو ووٹ کاؤنٹنگ کی کارروائی تھی اور جو اعلان ہوتا جہاں پہ اس کارروائی کو جو تھا وہ مؤخر کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر امریکی یعنی کہ جو بائیڈن صاحب جو تھے وہ پھر میڈیا پہ آئے. وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ جمہوریت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جمہوریت پہ امریکی جمہوریت پہ حملہ کیا ہے اور اس حملے کو برداشت نہیں کیا جائے گا. انف از انف انہوں نے کہا. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو چاہیے کہ وہ میڈیا پہ آئیں, میڈیا پہ آ کے بیان دیں اور اپنے سپورٹرز کو کہیں کہ وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں اور ان تشدد کارروائیوں سے گریز کریں. تو پھر اس کے 1 گھنٹے بعد جو تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پھر سرکاری میڈیا پہ آئے اور پھر انہوں نے لا کے اعلان کیا کہ مظاہرین سے کہا کہ وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں. ان کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن فراڈ الیکشن تھے اور یہ الیکشن ریگڈ الیکشن تھے اور میں نے الیکشن کے نتائج کو نہیں مانتا. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اپنے مظاہرین کو کہا کہ وہ واپس چلے جائیں, پورا امن طریقے سے واپس چلے جائیں اور کسی قسم کے تشدد کا مظاہرہ نہ کریں اور کسی قسم سے تشدد کی کارروائی میں حصہ نہ لیں. تو اس کے بعد پھر امریکہ جو ہے وہ ابھی بھی اسٹل ایک کیوٹک صورتحال میں ہے. واشنگٹن ڈی سی میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور جو وہاں پہ پولیس اور جو دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسی کی بھاری نفری جو ہے وہاں پہ تعینات کر دی گئی ہے. اور تمام لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ گھروں سے باہر مت نکلیں اور کسی قسم کے تشدد کے آمیز کارروائی میں حصہ نہ لیں. تو اس والے سے دیکھا جائے تو امریکہ جو ہے وہ یہ ایک لا لیسنس کی ایک انتہا کر دی ہے وہاں پہ. امریکہ جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ ایک یعنی کہ ڈیوائیڈڈ کنٹری بن چکا ہے, تقسیم ہو چکا ہے, بائی پولر ہو چکا ہے. امریکہ جو ہے ایک یعنی کہ آدھی آبادی ٹرمپ کے ساتھ ہے اور آدھی آبادی جو ہے وہ بائیڈن کے ساتھ ہے. تو اس والے سے دیکھا جائے تو ٹرمپ جو ہے دی اکانومسٹ میگزین جو ہے امریکہ کا بہت ہی مشہور میگزین ہے, اس میں ان کا ان کا جو ٹائٹل پیج ہے اس میں انہوں نے جو تصویر کی ہے اپنے فرنٹ پیج پہ جو ان کا تصویر آئی ہے وہ بہت ہی اہم تصویر ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ جو بائیڈن صاحب ہیں وہ ایک بہت ہی کمزور صدر کے طور پہ دکھائے گئے ہیں, بہت ہی ویک صدر کے طور پہ دکھائے گئے ہیں جن کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. اور پھر انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح سے بھوک, افلاس اور غربت دکھائی گئی ہے ان کے فرنٹ پیج کا. اور پھر آخر میں جو انہوں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ سائن ہے ایٹم بم کا نشان بھی انہوں نے اپنے فرنٹ پیج کے اوپر لگایا ہوا ہے اکانومسٹ میگزین نے فرنٹ پیج کے اوپر. تو اس میں یہ بہت ہی اہم پریڈکشنز ہیں اس کی اکانومسٹ میگزین کی. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کس نے یہ کون نیوز جو ہے وہاں پہ فیڈ کرتا ہے اکانومسٹ میگزین کو, کس نے کون یہ ٹائٹل پیج بنواتا ہے. تو یہ بہت ہی حیران کن چیزیں ہیں. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو جو بائیڈن صاحب جو اگر جیت بھی جاتے ہیں یا حلف لے بھی لیتے ہیں تو وہ امریکہ کی تاریخ کے کمزور ترین صدر ہوں گے جن کے پاس بہت ہی لمیٹڈ پاورز ہوں گی اور جن کو قانون سازی میں انتہائی دشواریاں اور رکاوٹیں پیش آئیں گی اور کبھی بھی پرسکون طریقے سے جو ہے وہ اپنا ٹینیور جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکیں گے. تو اسی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے, پاکستان میں کرم کرے, فضل کرے, رحم کرے. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور کیجیے اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.